सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर दरमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम और सैयदुल अय्याम यानी हफ्ते के सरदार वाले दिन में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद उवैस रब्बानी और मैं आज इस प्रोग्राम में सुबह सुबह आपके लिए लेकर आया हूँ ख़ास ताबीर और तख़य्युल और अफ़कार के बाद अमल तक के मरहले में जाने वाला दीन, एक ऐसा दीन जो प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। मगर अल्लामा इकबाल ने कहा, अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है ये मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो ये जहाँ तेरा है या मेरा। अगर हंगामा हाय शौक से है लामका खाली खदा किसकी है यार, अब लामका तेरा है या मेरा। मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी तेरा, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरीं तर्जमा तेरा है या मेरा। इसी मौजू पर बात करने के लिए कि मुख्तलिफ ताबीरात हैं दीन के हवाले से और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाने तक एक रुकावट हायल रहती है, इसका हल क्या है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप हमेशा अपनी गुफ्तार, अपने किरदार और फिर अपनी फ़िक्र से लोगों को मुतासर करते हैं। सफ़ीर भी हैं फ़िक्र गामदियत के और उनके शागिर्द ख़ास भी हैं मौलाना हसन इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको प्रोग्राम अलिफ लामी में खुशामदीद कहने के साथ साथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि दीन की ताबीरात का बड़ा मसला है। कोई इसको बिल्कुल सियासी अंदाज से देखता है, कोई इसको तसव्वुफ़ की तरफ लेके जाता है। हज़रत मौलाना गामदी के नज़दीक दीन है क्या, इसके मकासद क्या हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि जब भी हम किसी नज़रिए को, किसी आदर्श को, किसी निज़ाम फ़िक्र को अपनाना चाहते हैं तो उससे पहले ये एक नागुज़ीर ज़रूरत है कि हम जानें कि उस पूरे के पूरे मैसेज और उस पैगाम की हकीकत क्या है और वो क्या हदफ है, वो क्या नस्बुलैन है जिस तक वो हमें ले जाना चाहता है, गोया उसका मकसद क्या है। दीन की हकीकत को अगर आप एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो है इबादत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्हों इंसान को बनाया ही इसलिए है कि वो मेरी इबादत करें। इसी को सूरह नहल में अल्लाह ताला ने बयान किया और फरमाया वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, मैंने हर उम्मत में इसी दावत को लेकर पैगम्बरों को भेजा कि लोग अल्लाह की इबादत करें और तागूत की ताबीर कुरान मजीद में शैतान के मुतरादिफ पे आई है। यानी तमर्रुद, सरकशी, इस्तकबार और इनात से हट के झुकने को, पस्ती को, आजी को अपना नस्बुलैन बनाएं। जो ताबीर है इबादत की, अगर आप इसको खुदा की रहमत और कुदरत और हिकमत और रबूबियत के सही शऊर के साथ जानना चाहें तो असल में ये खुशू है, खुजू है, तसल्लुल है, इख़बात है, इनाबत है, पस्ती है, झुकना है, कुनूत है। ये जज्बात जब आपके दाखिल में मौजूद होते हैं तो इंसान ऐसा नहीं कि एक नफ्सियाती वजूद रखता है बल्कि उसका खारजी वजूद भी है। तो वो इजहार में डल के ज़िक्र, शुक्र, तफवीज़, रज़ा, तस्लीम, इन सब जज्बों में ज़हूर पजीर होता है। तो ये इबादत की हकीकत है। ये इबादत जो है अपना एक पूरा माबादत, तबियाती, अखलाकी असास और मरासिम उबूदियत का एक हुदूद व क़ुयूद के साथ निज़ाम रखती है। इस निज़ाम के नतीजे में दीन वजूद में आता है। यानी ये जो दीन जिसको हम कहते हैं वो असल में अपनी बुनियाद में इबादत है, अल्लाह के सामने झुकना है और वो इबादत का फिर ज़हूर होगा मुख्तलिफ़ जहतों में जिनसे फिर वो दीन बनेगा। इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है और कहा कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही। ये वो दीन है जिस पर तुमने साबित कदमी से खड़े होना है। तो दीन की हकीकत क्या है? इबादत। अब ये जो इबादत है इसने दीन की हकीकत बनना है तो अब सवाल पैदा हुआ कि दीन क्या है जी। तो इसको कुरान मजीद ने बयान किया कि दीन दो चीज़ों का नाम है। अच्छा। और उस मौके पे बयान किया कि जब पैगंबर की बेसत को बतौर रसूल बयान किया तो फरमाया कि जिस वक्त हम पैगंबर को भेजते हैं तो उसको अब ये कहते हैं कि यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। तो दीन दो चीज़ों का नाम है, किताब और हिकमत। किताब किसे कहते हैं? किताब कहते हैं कानून को, शरीयत को। तो वो शरीयत जो है इबादात की भी होगी, माशरत की भी होगी, मईशत की भी होगी, सियासत की भी होगी, दावत की भी होगी, जिहाद की भी होगी, खुरोनोश की भी होगी। हर पहलू से कानून अल्लाह देंगे। और दूसरी चीज़ है हिकमत।
حکمت کس چیز کا نام ہے؟ ایمانیات اور اخلاقیات کا نام ہے۔ جب آپ اس پورے کے پورے کوہرنٹ اسٹرکچر میں دین کو قبول کرتے ہیں تو دین کا مقصد آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ عبادت سے شروع ہو کر شریعت پر عمل درآمد کر کے اللہ تعالیٰ جس ہدف اور نصب العین تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ ایک لفظ میں پوچھیں تو کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن، میری ذات کی، میرے معاشرے کی، میرے اعمال کی، میرے افکار کی، میرے اخلاق کی، میرے بدن کی، میرے خور و نوش کی، ہر پہلو سے پاکیزگی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ قد افلح من زکا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، وہ قد خاب من دساہا۔ اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو پورا قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی بادشاہت میں انسان کو شریک کر رہے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو عیش دوام تمہاری منتظر ہے، میں تمہیں اس کا شہری بنا دوں گا مستقل، لیکن میری شہریت اور میری ریاست کا شہری بننے کے لیے تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تو دین کی یہ پوری عمارت ہے، دین کا ہر حکم جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کا ریلیشن دریافت کریں گے کہ اس کا ہدف کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ تو یہ ایک کوہرنٹ اسٹرکچر ہے جس کو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کے جو کچھ متبادل تعبیرات ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین، قرآن مجید دین کو کیسے بیان کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بالعموم جو دین کی تعبیرات رائج ہیں جس میں سیاسی اسلام ہے یا صوفی اسلام ہے، اس کے مقابلے میں یہ بات کتنا وزن رکھتی ہے۔ واقعی وزن رکھتی ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ جیسے کوئی ملک سٹیزن شپ دے رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا اہل ہے، جیسے مختلف ممالک میں کسی بڑے سائنسدان کو یا کسی بہت ہی قابل آدمی کو اس کی شہریت دی جاتی ہے۔ دین اسی طرح سے آپ کو قابل بنا رہا ہے، مگر یہی دن آج نظر آتا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر یعنی ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ یعنی یقیناً میں اس کی حقیقت کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، البتہ وہ کنیکشن، وہ بانڈ، وہ اسٹریٹجی جو ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حد تک موجود نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک فطری اصولوں پہ بنی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کسی بھی نقطہ نظر کی حقیقی اپریسیشن چاہتے ہیں تو وہ جس وقت تک آپ کے شعور کے اندر پیوست ہو کے ریزن، لاجک اور ایک عملی بدیہی حقیقت کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، آپ کبھی بھی اس سے اپنے ریئلسٹک تعلق کا اظہار نہیں کریں گے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اشارے کی بتی پہ رکنا اپنے لیے شعوری طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اشارے کی جو حقیقت ہے اگر وہ ان پر واضح ہو کہ اگر تمہاری بتی سرخ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہری ہوئی بھی ہوگی تو امکان ہے کہ ہم لوگوں کی جان ضائع ہو جائے، لیکن یہ حقیقت اگر ان پر واضح نہ ہو تو اشارے کی کوئی اہمیت نہیں، اگرچہ قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین ہمارے لیے ایک آبا کی موروثی روایت ہے۔ میرے والد مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، مسلمان خاندان میں رہتا ہوں، مسلمان علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ میرے معاشی مفادات، میرے سیاسی مفادات، میرے ذاتی مفادات، وہ سب اس سے وابستہ ہیں کہ میں کمیونٹی کا حصہ بن کے رہوں۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ زندگی کی اورینٹیشن کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں خالق کے کو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، اس کے سپرد کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کا ماننا کیوں ناگزیر تقاضا ہے؟ خدا کیا ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ اور پھر اس کو ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ پیغمبر کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ رسالت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں کبھی بھی شعور کی سطح پر پیش نظر نہیں آتی، بلکہ ہم اس کو محض ایک روایت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جب آپ دین پیش کرتے ہیں تو وہ ظاہر میں تو دین کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انکار کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے، لیکن اپنی حقیقت میں کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ دین کی معرفت ان میں اجاگر کریں۔ وہ معرفت اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دین بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے پہلے وہ خود دین کو اندر اتر کے علمی طور پر سمجھے، اور سمجھے اس غرض سے کہ میں خود حقیقت کا متلاشی ہوں۔ ہمارے ہاں جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے سب محسن لوگ ہیں، ہماری امت کا اساتذہ ہیں، لیکن دین ان کے لیے کوئی حقیقت اور دریافت بنا ہو ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں بھی دین ایک روایت کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، ایک مسلکی وابستگی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اچھا صوفی بنانا چاہتے ہیں، اچھا دیوبندی بنانا چاہتے ہیں، اچھا بریلوی بنانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اچھا مومن اور اچھا مسلمان بنائیں، یہ اصلاً ہمارا ہدف اور مقصود نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں ایک حلقے میں آ کے وہ شناخت واضح کریں
تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس موقع پر اس نوجوان کو دیکھیے ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے دنیا میں ایج آف فیتھ کا. جی وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ وقت ہے لبرٹی، فریڈم، اظہار، حریت. اس میں کوئی قدغن آپ عائد نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کہیں بھی جائیں دنیا میں آپ کے پاس حق ہے تو وہ نوجوان پھر آگے بڑھتے ہیں. ان کے دل میں شریعت، خدا کے احکامات، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو جہاں موقع ہوتا ہے وہ پھر اس سے اظہار برات کرتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء آگے بڑھیں اور یہ حقیقت واضح کریں، دین کا مقصد واضح کریں اور بتائیں کہ دین ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جن سوالوں کے جواب انسان کے لیے حاصل کرنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں. دیکھیں انسان کی کل جمع پونجی کیا ہے؟ میرے فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، عقلی استنباط کے نتائج. یہ مجھے کیسے بتائیں گے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ اور دین ہی بتا سکتا ہے وہ راستہ. رہ گئی رسم اعظم، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ دین رسم ریت رواج سے کچھ ہٹ کر ہے، یہ تعمیری دین ہے. اور اس میں اگر آپ کی ذات کی تعمیر نہیں ہو رہی تو پھر غور اور انتہائی غور کرنے کی بات ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. تینوں حضرات عزیزان من، الف لام میم میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج صبح ہی سے آپ کے لیے دعاؤں کا یہ دامن پھیلا ہوا ہے اور میں خبر پہ بھی نظر رکھتا ہوں، ساتھ ساتھ علم و حکمت کی بات بھی یہاں ہو رہی ہے. ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ پاکستان میں ہندوستان نے آنے سے انکار کر رکھا ہے 2 سال بعد. مگر اگر ہم 2 سال بعد کا سوچ سکتے ہیں تو پھر وہ اگلے 2 دن اور وہ 2 لمحے جو دین کے ساتھ جڑے ہیں اور ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑے ہیں جن کو ہم علم اور حکمت کہتے ہیں. شریعت ایک پیغام ہمیں دیتی ہے اور وہ جیسے کہ حسن الیاس سے فرما رہے ہیں کہ ہر شعبے میں ہمیں ایک اصول بتاتی ہے، ایک زاویہ بتاتی ہے، ایک معیار قائم کر کے دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ حکمت یعنی وہ اخلاق اور وہ تمام چیزیں جو ہماری ذاتی حیثیت سے لے کر معاشرے تک میں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. مگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم دین کہتے ہیں اور دین سے جڑی ہوئی ہیں، شب و روز پاکستان کی مساجد مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں. شب و روز علماء کرام پیدا ہو رہے ہیں اور مزید بہتر انداز سے نکل کر آ رہے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطابت کا انداز بھی جاری و ساری ہے، دین نظر نہیں آ رہا. یعنی دین سے بے دلی نظر آ رہی ہے اور لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سوچ کو لے کے کہ وہ بات نہیں ہے اور ہم قول و فعل میں فرق محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا دین قرآن و سنت پر مشتمل ہے. وہ اتنے محکم، قطعی اور اتنے یقینی معیارات پر قائم ہے کہ اس کے اندر نہ کسی تغیر کا امکان ہے، نہ کسی تبدیلی کا امکان ہے. وہ کائنات کے پروردگار نے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور وہ انسان کو جانتا ہے اور اس کی ضروریات سے واقف ہے اور اس کے نفسیاتی تقاضوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ جانتا ہے کہ دنیا کہاں جائے گی، ان سب کی رعایت سے اس نے قانون و شریعت دی ہے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا پیغمبر نہیں کھڑا ہوتا بلکہ انسان کھڑے ہوتے ہیں. اور جب بھی انسان کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے، وہ ریویو اور کریٹیکل انالیسس سے گزرتا ہے. دنیا کی ہر فکر اس سے گزرتی ہے، ہر لمحہ اس سے گزرتی ہے. ہمارے ہاں جو ایک بڑی بدقسمتی ہوئی مسلم امہ میں وہ یہ تھی کہ دین اور مذہبی فکر ان دونوں کو ہم معنی سمجھ لیا گیا. میرے لیے تمام علماء، تمام بزرگ، تمام وہ لوگ جنہوں نے مذہب پر کام کیا ہے احترام کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے جس شخصیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے وہ پیغمبر، اس کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان سے میں اس کے استدلال کی ریزننگ جانوں گا اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو ریویو کرے، ری لرن کرے، ری کنسٹرکٹ کرے. دیکھیں علامہ اقبال ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا آدمی تھا. انہوں نے جس ضرورت کی طرف علماء کو توجہ دلائی، زمانے کی نفس پہ ان کا ہاتھ تھا، تہذیبوں کے عروج و زوال سے وہ واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ دنیا کے نقشے اور اس کے منصہ شعود پہ اگر قائم رہنا ہے تو کیا تقاضے ہیں. انہوں نے اس درد کو محسوس کیا کہ تمہاری مذہبی فکر اور عہد جدید کے مسائل یہ آپس میں ریلیونس نہیں رکھتے. آگے بڑھو، دوبارہ سے غور و فکر کرو. نیا قرآن ایجاد نہیں کرنا، نئی سنت اختراع نہیں کرنی. وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے. میں انسان ہوں،
میرا فکر پرانا ہو سکتا ہے، آؤ اس کو ریویو کریں، صحیح، اس کا کاؤنٹر انالیسس کریں، اس کے لیے ہم آگے بڑھ کے یہ مانیں کہ ہماری فکر میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا، مدارس بھی موجود ہیں، علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ علماء کیا دین کے اصولوں کے اوپر اثر نو غور کرنے پر آمادہ ہیں؟ نو، کیا اپنی فقہی ڈھانچے اور اپنے مسلک کی تعصب سے بالاتر ہو کے غور کرنے پر آمادہ ہیں؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے، آپ یقین جانیں زمانے کا جبر ایسا ہے، ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی ان کی آراء تھی جن کے اوپر اجماعی روایت تھی، آپ تصویر کی حرمت سے لے کے باقی معاملات دیکھیں، زمانہ ایسا صراف ہے میرے بھائی کہ وہ کھرے کو تو قبول کرتا ہی نہیں، کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے قبول کرتا ہے۔ تو بڑی بڑی تہذیبی روایتوں کو الٹ کے رکھ دیا زمانے کے جبر نے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم اگر زمانے کے جبر کے آگے لیٹ جائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہوگا کہ دین کی حقیقی اساسات بھی ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء مدارس کو علم کے مدارس بنائیں، علم کے مدارس میں، مسلک اور فرقے کے واہ مدرسے واہ واہ، علم کا مدرسہ بنے گا تو ایک عام آدمی وہاں جائے گا، وہ ان سے سوال کرے گا اور وہ اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھیں گے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریزننگ، لاجک اور ریشنلٹی کی بنیاد پہ بیان کریں اور کوالیفائی کریں۔ خوبصورت۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے ہی فرمایا تھا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار کاہرانہ۔ میں بہت سارے سوالات رکھتا ہوں اور یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاست پاکستان میں اس حد تک اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ بچہ بچہ سیاسی تجزیہ دے رہا ہوتا ہے، اور آج ان دنوں میں تو ہم صبح و شام سب سے پہلے خبر یہ دیکھتے ہیں کس سیاسی رہنما نے کس وقت کیا بات کہی ہے، کون سی لانگ مارچ، کون سا دھرنا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ دین تمام شعبہ جات کے لیے ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کیا مشورہ دیں گے، خاص طور سے اس دور میں، اس میں کیسے بہتر معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ کیا وہی گالم گلوچ کا اعتراض کا معاشرہ یا اس سے بہتر معاشرہ؟ دیکھیے پاکستان کے ہاں جس طرح آپ نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ سیاست ہمارے رگ و شعور کے اندر پیوست ہے اور ہمارے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں، اور جب تک ہم سیاست سے متعلق نہ ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو جن چیزوں کو بہت ضرورت ہے کہ آگے بڑھ کے سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اور جب دنیا سے جانا ہے تو یہ جان خدا کو دینی ہے، اور جب وہ خدا کے روبرو آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا، کہ تم لوگ اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ میرے پاس آؤ گے۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، بالکل، یعنی جب تم وہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا تھے، وہی ہے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو زندگی کے اندر جب بھی میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر، اپنے موقف کے دفاع میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ بات یاد رکھوں، اس اندیشے کے ساتھ یاد رکھوں کہ جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو نہ وہاں پر مجھے بچانے کے لیے عمران خان ہوں گے، نہ نواز شریف ہوں گے، نہ آصف زرداری ہوں گے، یہ لیڈر ہیں، میں انسانوں کی طرح دنیا میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی آراء کے فروغ کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن میں وہ صورتحال پیدا نہ کروں کہ میں حق کے سامنے تمرد اور سرکشی کے لیے کھڑا ہو جاؤں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی اللہ کے حضور مجھے بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، وہاں میں اکیلا ہوں گا۔ تو میں نے اخلاقی معیارات پر اپنے میرٹ پہ زندگی جینی ہے۔ ان لیڈروں کے لیے میں اگر اپنے اخلاقی وجود کو ناپاک کر دوں اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ میں سیاست کرتا ہوں خدمت کے جذبے سے، اللہ کی خلق کی تعمیر کے جذبے سے، میں اس کو اپنی آخرت کی بربادی کے لیے نہیں استعمال کر سکتا۔ تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پذیرائی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو لیڈروں کے حق میں زیادہ بد زبانی کرتے ہیں، وہ زیادہ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں کہ قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، اور جہاں ہمارے اعمال ہوں گے وہیں پر ہمارا فیصلہ بھی ہوگا، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان سیاستدان ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نظم اجتماعی کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے کچھ قوانین دیے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میری نظر میں وہ نافرمان ہے اگر وہ ان قوانین پہ نہیں چلتا۔ تو میں اگر مسلمان سیاستدان ہوں تو میری دینی ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی شریعت کا پیغام لے کر جاؤں، اور اگر مجھے حکومت ملتی ہے تو میں شریعت پر عمل درآمد کروں،
اپنی بساط کی حد تک، اور لوگوں سے جن معاملات میں مجھے عمل درآمد کروانا ہے ان پہ عمل درآمد کرواؤں۔ ہمارے میدان سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو ہیجان، نفرت، جی بد اخلاقی، جی گالم گلوچ اور ایک دوسرے سے برتری کا جذبہ، جی ایشو بیسڈ نہ اختلاف ہے نہ ایشو بیسڈ تائید ہے۔ جس طرح آپ کو مذہبیت کے اندر فرقے نظر آتے وہی ہیں، چیز، سیاست میں بھی فرقے بازی۔ وہی مزاج ہے حقیقتاً، اور شاید یہ ہمارے مزاج میں کوئی خامی رہ گئی ہے کہ ہم ہر چیز میں پہلے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں اور پھر سامنے والے کی گراتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، مگر اس کا حل آپ نے بتایا، یعنی سیاستدان، عام آدمی جیسے فالوور ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ البتہ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہو یا مختلف شعبہ جات ہوں، ان میں اخلاقی بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا پہ ہم شب و روز دیکھتے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہتری نہیں آ رہی، بلکہ ہماری ترقی معکوس ہے، الٹا سفر ہے۔ عام لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا معیار کی بنیاد پر سیاستدان کا انتخاب کرنا ہے، یا محض خواہش اور آرزو اور تمنا اور اس بنیاد پر کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے حریف سیاستدان کو گرانے کے لیے میرے لیے باعث تسکین بنتی ہے۔ ہمارے ہاں سیاست معیار پر نہیں ہوتی۔ جی دیکھیے اس دور کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے معیارات دی ہیں، جی قانون کی حکمرانی، حق خود ارادی، جمہوری روایات اور بنیادی انسانی حقوق، یہ معیارات ہیں۔ میں نے ان معیار پہ پرکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایشو میں اس معیار پہ مجھے ایک پارٹی اچھی لگے، صحیح، دوسرے ایشو میں دوسری پارٹی اچھی لگے، تو اگر میں تعصب اپنا لوں گا، جی آپ دیکھیے تعصب کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر میں حق سے منہ موڑ لیتا ہوں، اور جب میں حق سے منہ موڑتا ہوں تو آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیڈر نے بد اخلاقی کی ہے، مسلمہ بد اخلاقی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان ترازی کی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور کانوں پہ دیواریں آ جاتی ہیں، بات سننے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ رویہ ہے جس سوال سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ دین کیا چاہتا ہے؟ دین سرکشی کو پسند نہیں کرتا، دین تکبر اناد کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسی کو توڑنے کے لیے آئے۔ توڑنے کے لیے آئے۔ تو اگر آپ سیاست میں یہ چیز اپنا لیں کہ حق سے منہ موڑیں اور ہر جگہ اپنے سیاسی نظریے، اپنے لیڈر کے دفاع کو، آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے بالعموم، ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ لیڈر۔ ہم اپنی انا کی تسکین میں اصل میں بحث و تکرار جیت رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نہ تلاش حق کی جستجو ہوتی ہے، نہ صداقت اور سچائی کی تلاش ہوتی ہے، بلکہ ایک تاثر جو ہم نے قائم کر لیا ہے اس کے حصار میں جیتے ہیں اور اسی حصار میں مر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ 100% اتفاق کرتے ہوئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ اس وقت طلب رزق کے لیے نکل رہے ہیں، ان کے لیے خاص بات، ایک خاص سوال کے انداز میں پوچھتے ہوئے، اور ایک اور بات کہ طالب علم تو ہیں ہی، ہم تمام جو طلب رزق کے لیے نکل رہے ہیں ان کو طلب علم تو ہے، لہٰذا آج جب آپ لوٹ کر آئیں گے خاص سوالات پوچھے جائیں گے، کس طرح سے ایک طالب علم و طالب علم رزق کے لیے ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ سوچ کے نکلیے گا کہ یہ دنیا پروردگار کی ہے اور اس نے آپ کے لیے رزق کا انتظام آپ کی جستجو سے پہلے کر دیا، یعنی کہ آپ کی ضرورت کو وہ جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی ہے، اس نے آپ کو علم دیا ہے اور علم کی طرف دوڑایا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے رزق بن کر آتی ہے، علم بھی ایک رزق ہے، اس کو اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں تک پہنچائیے گا، یعنی تقسیم میں ہی اصل حصول ہے، اور اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ زیادہ حاصل کریں تو زیادہ تقسیم کیجیے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں سے بانٹیے گا کہ جو آپ پسند رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیے گا جو آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں خاص طور سے دین اور طالب علم کی بات کر لیتا ہوں، حسن الیاس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مگر طالب علم یا وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ظاہر مختلف زاویوں سے گزرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مدرسہ جائے، ہو سکتا ہے وہ یونیورسٹی جائے، ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی پروگرام دیکھ رہا ہو اور اس کو خواہش ہے کہ وہ دین کا طالب علم بن جائے اور اس کے بعد عالم بن جائے، اس کے لیے کیا نصیحت ہے، وہ کن راستوں پہ چلے، وہ مسلکی جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے گزر کے کیسے ایک معلم بنے؟ دیکھیے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، ہمارے ہاں بالعموم اس چیز کی تفریق نہیں کی جاتی کہ میں
किस सतह पर जाकर किसी इल्म को सीखना चाहता हूँ। बतौर मुसलमान जो मेरी दीनी ज़िम्मेदारी है वो तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ शरीयत के अहकाम मुझसे मुतल्लक़ किए हैं, मैंने अल्लाह को मानना है, पैगम्बर को मानना है, किताबों पर ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, नमाज रोज़ा ज़कात हज, ये बुनियादी मुतालबात हैं जिनको मैंने पूरा करना है। उसके बाद अल्लाह की किताब है जो मुझे इस दुनिया में जीने का सहारा फराहम करती है। मुझे वो बताती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, और वापसी जब तुम्हारी होगी तो वो क्या मयारात हैं जिनकी बुनियाद पर तुमसे सवाल जवाब होगा। तो अल्लाह की किताब का तारुफ़, उसको पढ़ना, उससे लौ लगाना, उसकी तिलावत करना, उसको समझना, बतौर मुसलमान के एक आम आदमी की ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं दीन को पढ़ूँ, समझूँ, गौर करूँ, उसकी हकीकत को जानूँ। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर ये फ़ैसला करता हूँ कि मैं दीन का आलिम बनूँ। तो अब दीन का इल्म उसी तरीके से एक साइंस है जैसे बाकी उलूम एक साइंस होते हैं। अच्छा। वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं महज अपनी ख्वाहिश से, अपने ज़ाती मुताले से, कुछ दो चार किताबें इधर उधर से पढ़ के ये दावा करूँ कि मैं अब दीन का आलिम बनने के लिए आ गया हूँ। उसकी एक शारा है, ठीक है। और उस शारा पे चढ़ने से पहले आपने सबसे पहले अपना मुहासबा करना है कि क्या आपका ये एप्टीट्यूड है, क्या अल्लाह ने आप में सलाहियत पैदा की है, या ऐसे ही है कि कोई शख्स आज फैसला करे कि मैं शायर बनना चाहता हूँ। जी। अब शेर तो नाजिल होते हैं, तो शेर की तो फितरत में एप्टीट्यूड होता है, वो है तो आप शायर बन सकते हैं, वरना आप किसी उस्ताद की शागिर्दी में जाके शायर नहीं बन सकते। तो तफक्को फिद्दीन की सलाहियत अल्लाह ने आप में रखी है। आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आप 15-20 घंटे तहकीक तदरीस में खर्च कर सकते हैं। ये अगर एप्टीट्यूड है तो अब एक अलग शारा है जिस पे आपने जाना है। लोग आमतौर पे करते क्या हैं, इस शारा के मुसाफिर वहाँ चले जाते हैं, उस शारा के मुसाफिर यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा बिलुमूम दीनी मदारिस में हज़ारों लाखों तलबा पढ़ रहे हैं। आप ज़रा उनका तज्जिया करें, उनसे अकेले में मिलें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत अच्छा सहाफ़ी बनने की सलाहियत रखता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन आलिम बनने का उसमें एप्टीट्यूड नहीं है। और हमने उसको दीन का आलिम बनाने की, तो आलिम बनाने का ताल्लुक़ आपकी शख्सियत, आपके ज़ौक़, आपकी सलाहियत से। अब जब आप ये महसूस करते हैं कि भाई मुझे आलिम बनना है, तो फिर आप ये जहन में रखें कि आज आप पहले दिन उठ के दीन पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे। दीन पर गौर व फिक्र की पूरी इल्मी रिवायत है जी। उस इल्मी रिवायत से आपका तारुफ़ होना है। उस तारुफ़ के लिए जो की है, जिससे रिश्ता है, वो ज़ुबान है। आपको दीन के माखज़ की ज़ुबान सीखनी है, फिर दीन के उलूम जिन ज़ुबान में वजूद पजीर हुए हैं उनके उलूम व फ़नून को जानना है, इल्म की मीरास से ताल्लुक़ पैदा करना है। उससे आगे बढ़कर आपने इस्तदलाल का जायज़ा लेने की सलाहियत पैदा करनी है। आपके पास तो एक मालूमात का जंगल है, लेकिन वो क्या ज़ाविया नज़र है जिससे आप जाने कि बड़ी ताबीरात क्या हैं, इनकी चेन ऑफ आर्गूमेंट क्या है, इनकी फाउंडेशन क्या है, बुनियाद क्या है, बिना इस्तदलाल क्या है। तो ये एक पूरा का पूरा मरहला है जिससे आप फिर 20 से 25 साल गुजरते हैं, तो तब जाकर आप दीन के, जिसको आप कहते हैं इब्तदाई तालिब इल्म बनते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर चंद रस्मी निसाबी किताबें बनाकर हम ये समझते हैं कि हम दीन के आलिम बन गए, हम दीन के इब्तदाई तालिब इल्म भी नहीं बन पाते उस वक्त तक। तो दीन का इल्म एक साइंस है, अगर आपने उसको हासिल करना है तो फिर ये फुल टाइम जॉब है। हमारे उस्ताद के उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही फरमाते थे कि फिर जब तक आप अपना कुल उसको नहीं देंगे तो अपना जुज़ भी आपको नहीं देगा। वाह। तो पित्ता पानी फिर घुलाना है, फिर चटाइयाँ तोड़नी है, फिर चर्बियाँ घुला कर आपने उसमें रात दिन बसर करने हैं, तब दीन का इल्म आपको हासिल होगा। हमारे यहाँ इस वक्त जो मदरसे आपको नज़र आते हैं बिलुमूम, ये दीन के असलन उलूम के मदरसे नहीं हैं। ये मदरसे अपने फ़िरके और मसलक के तारुफ के मदरसे हैं। देखिए, फ़िरका और मसलक गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। आप एक नुक्ता नज़र रखते हैं, मैं भी एक नुक्ता नज़र रखता हूँ, लेकिन जब मेरे पास कोई दीन का इल्म पढ़ने आएगा तो मैं उसको तमाम ताबीरात से मुतारिफ करवाऊंगा। फिर मैं उसको बताऊंगा कि इन ताबीरात में मेरे ये दलाइल हैं जी। ये अगर तुम्हें इल्मी अक़ली तौर पे अच्छे लगते हैं तो तुम मेरे पास आओ, अगर नहीं लगते तो दरवाजे खुले, कहीं और चले जाओ। लेकिन हम अपनी मसल की शनाख्त और अपने ग्रोही और फ़िरका वाराना तासुब को हक़ व बातिल का मार्का बना देते हैं और इसकी बुनियाद पर उलमा तैयार करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे मसलक के उलमा मिलेंगे, बहुत अच्छे फ़िरकों के उलमा मिलेंगे, लेकिन दीन के उलमा आप ढूंढोगे अगर मुल्कों कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज भी ऐसे ही है, यानी मसले की तर्जमानी तो बहुत बेहतर अंदाज से हो रही होती है, अलबत्ता दीन के तर्जमान नज़र नहीं आते। और जब हम बात करते हैं दीनी प्रोग्राम्स की और ख़ास तौर से उनको एक ही महफिल में जमा करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन व हज़रात, हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि
یہ پروگرامز بچے بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو شاید یہ بہت ہی آسانی سے نشر ہو جاتا ہے یہ فلسفہ کہ یہ مسلک کا ترجمان ہے اور آپ کو بھی مسلک ہی کی ترجمانی کرنی ہے۔ میں جاتے جاتے ایک خاص سوال پوچھ لوں، یہ ایک تاثر ہے کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دین کی نشر و اشاعت کا کام بہت ہی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور کیا ہمیشہ یہی تاثر صحیح ہوتا ہے کہ وہاں سے جی فوراً ایجنڈا ہوتا ہے، اسپانسرشپ ملتی ہے، وہ لوگ بیک کرتے ہیں، اسی لیے دین کا کام وہ دینی لبادہ اوڑھ کے کر لیتے ہیں، ورنہ مقاصد اور ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع پیدا کرتی ہیں وہ زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، آپ شاہراہ پہ ہوں، آپ دفتر میں ہوں، اس وقت لوگوں کے بیڈ رومز تک آپ نے آواز پہنچانی ہے تو اکناف عالم اور اقصائے جہاں میں اپنی بات پہنچانے کے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھیں، آپ امریکہ میں بیٹھیں، آپ برطانیہ میں بیٹھیں، کہیں پر بھی ہوں آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ تاثر ہے کہ جو لوگ دین اور مذہب کی تعبیرات پیش کرتے ہیں وہ بغیر ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس پر میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کو تم عدالت کی سطح پر کھڑے ہو کے ثابت نہیں کر سکتے وہ انسان کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے کہ جب میں کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں، کسی گروہ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں، تو اب میرے اوپر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وہ اس عہد کے ایک بڑے مفکر مولانا ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ ان کو امریکہ سے امداد آتی ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا۔ انہوں نے کہا امریکہ امداد مجھے بھیجتا ہے اور اس کی رسیدیں اور پرچیاں انہیں بھیج دیتا ہے۔ جس ایقان، جس اذعان اور جس یقین سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو پہلی چیز جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہر قول اور ہر عمل جو ہم سے صادر ہوتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اس اندیشے کو پیش نظر رکھیں۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس پر بھی غور کریں کہ آپ کی ملت کا اگر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کی ملت کا کوئی محسن ہوتا ہے جو اس مٹی سے اٹھ کر آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ذرا تصور کریں ہماری بدقسمتی اس قوم کی کہ ہم اپنی ملت کے ٹیلنٹ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ان ملکوں میں جہاں پر اس کو پناہ ملتی ہے بجائے یہ کہ ان کی شکر گزاری کریں کہ کم سے کم وہ وہاں بیٹھ کے اسی دین کی بات کر رہا ہے، اسی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا ملک تھا اسلام کے نام پر بنا ہوا، میرا دین تھا، لیکن میں نے یہ برداشت نہیں کیا۔ اور آخری بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں جو ذرائع کھل چکے ہیں اس میں جو بھی ادارے ہیں ان کی جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، جو ان کے مالی معاملات ہیں، ان سب کو جانچنے کے، ان سب کو دیکھنے کے علمی اور عقلی طریقے موجود ہیں۔ ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس کے مالی معاملات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس شفافیت کے ساتھ اس کو آپ جان سکتے ہیں اتنا شاید اس دنیا میں کسی دوسرے مذہبی ادارے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت خوب۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ لوگ دین کی بات کریں اور یہ ان کا ارادہ ہے؟ مغرب یہ چاہتا ہے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حسن الیاس صاحب کا، آپ نے اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ میرے سوالات کا جواب دیا، اور ہم نے کوشش کی خواتین و حضرات کہ یہ رجحان بڑھے، یہ مختلف مقامات تک جائے، مدارس جائے، اور پھر اس کے علاوہ مکاتب فکر بھی اس کو اپنائیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے صبح صبح ہماری اس گفتگو کو سنا، یقین ہے کہ آپ اس کو عمل میں بدلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔